मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीनस एच जी के खुसूसी प्रोग्राम हमारा है रमज़ान में साजिद हुसैन और बिलाल हुसैन का अस्सलामु अलैकुम। और आज हम बात करेंगे सर हुकूकुल इबाद पर, कितना अहम है और हुकूकुल इबाद में कितने हुकूक आते हैं, पड़ोसियों के हुकूक, रिश्तेदारों के हुकूक, बहन भाइयों के हुकूक। आज डिटेल में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। फिर सवाल स्क्रीन पर आपके लिए मौजूद है, आप इस सवाल का जवाब दें। गिफ्ट हैम्पर आपको हमारे सेट पर नज़र आ रहे हैं, ये हम 3 से 6 कारोबारी दिनों में आपको डिलीवर करते हैं और कुछ डिलीवरियां होना शुरू हो गई हैं जो कि हमारे माजी के प्रोग्राम में जो इनामात आप लोगों ने जीते थे। अभी भी स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप कॉल करें और सवाल का जवाब दें। बहुत आसान सवाल हम रखते हैं। इस वक्त भी एक आसान सवाल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है कि रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, आप इसका जवाब दें। और दीगर अगर कोई भी आपको शरई मामला है, कोई सवाल है जहन में, तो भी उलमा इकराम आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद है। मैं तारुफ़ कर रहा था, चलो आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, अहले सुन्नत वल जमात की आप जान हैं। मौलाना शौकत हुसैन सियालवी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मौक़िफ़ देने के लिए बहुत शुक्रिया सर सियालवी साहब, आपने टाइम दिया। मेरे साथ को होस्ट बिलाल हुसैन मौजूद हैं। बिलाल आपका भी शुक्रिया। उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट को भी आज हमने तकलीफ़ दी है, मारूफ टीवी एंकर हमारे साथ मौजूद हैं सलमान अकबर। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने कीमती वक्त दिया। उनके साथ प्यारे नात ख्वां हमारे समी कादरी, बहुत शुक्रिया समी, आपने भी टाइम दिया। समी से हम आगाज़ करते हैं ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत और सहाबा का जब जिक्र होता है तो फिर उसके बाद हम ये बरकत भरी नशरियात का आगाज़ करते हैं। सलमान बिस्मिल्लाह, अपना समी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलाम पढ़ते हैं, बड़ा खूबसूरत कलाम है, कोई लफ्ज़ ज़बान खामोश में रहे। रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत। तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है, करम है, ये करम है हुजूर का हम पे। आने वाले अज़ाब टलते हैं, अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। अब कोई क्या हमें गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ। गिरने वाले जहाँ संभलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर। आने वाले अज़ाब टलते हैं, अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है।
کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، کل بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے تھے، اب بھی ٹکڑوں پہ ان کے پلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ بڑی محنت ہوتی ہے، اسپیشلی ہمارے رمیز سے لے کے ایم سی آر میں بیٹھے جنید اور تنویر اور دیگر لوگ بڑی محنت کرتے ہیں، ہمارے ذاکر سے لے کے انور تک، اور رحمان سے لے کے فیضان تک، فیضان سے لے کے سید بھائی تک، بہت سارے لوگ محنت کرتے ہیں۔ جبار بھائی آپ کا بھی نام دے کے میں نہیں بھولا، تو بھیا محنت ایک اور کر دیں، اسکرین پر ہمارے جو گفٹ پارٹنر ہیں ان کو بھی آپ لے آئیں اسکرین پر، وہ بھی ہماری ایک کال پر اپنے پیارے پیارے گفٹ بھیجتے ہیں تاکہ رمضان کی بابرکت مہینے میں ہمارے گفٹ ان تک پہنچیں۔ پیچی والوں کا شکریہ کہ انہوں نے پیارے پیارے گفٹ ہیمپر ہمیں بھیجے، ہمارے عابد بھائی کا شکریہ جنہوں نے مرکری کے، وہ تو ہر سال ہی بھیجتے ہیں، ہر سال مرکری کے گفٹ ہیمپر ہمارے پاس آتے ہیں، اس وقت بھی آپ کی اسکرین پہ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ سیلی ٹیکس والوں کا بھی شکریہ، سیلی ٹیکس کے گفٹ بھی منڈے سے آ رہے ہیں، وہ بھی ہم آپ کو ڈیلیور کریں گے، اور سیٹ پہ بیٹھے ہوئے مہمانوں کو بھی ہم آہستہ آہستہ جیسے گفٹ آتے جائیں گے ہم ان کو بھی دیتے جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمیں گفٹ دیتے ہیں، تو 4 چاند لگ جاتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن کو۔ آغاز کرتے ہیں حقوق العباد۔ حقوق العباد کتنا اہم ہے، اور بہت سارے اس غنی پرور شہر کراچی میں سماجی کام ہوتے ہیں، یہ بھی حقوق العباد میں آتے ہیں۔ لوگوں کے حق کتنے ہیں، اور اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، تو وہ معاف نہیں کریں گے، انہوں نے واضح بتا دیا۔ مولانا صاحب سے مزید رہنمائی کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے میں حقوق العباد چونکہ بہت بڑا ایک ٹاپک ہے آج ہمارا، آغاز کرتے ہیں پڑوسیوں کے حقوق سے لے کے، بہن بھائیوں کے حقوق سے لے کے، زوجہ کے حقوق سے لے کے، میں چاہوں گا یہاں سے ہم آغاز کریں۔ ٹھیک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلامًا علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ محترم ساجد حسین صاحب، بہت شکریہ آج کی اس ٹرانسمیشن میں شامل کرنے کا، اور پھر ساتھ ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے آج جس پیارے عنوان کا انتخاب کیا، یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں، بہت شکریہ، کیونکہ ہمارے حاضرین و ناظرین یقیناً اس طرح کے عنوانات کو سننا چاہتے ہیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے بالکل ہیں۔ ایسے ہی۔ میں نے کلام الرحمن کی جو آیت بینات پڑھی، انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، کیونکہ آپ نے کہا کہ پہلے پڑوسی کو لے لیتے ہیں، جی بالکل، بہت تو امپورٹنٹ۔ میں اسی پر آتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اس نے ایک عورت کا ذکر خیر کیا کہ یا رسول اللہ، فلاں عورت جو کہ رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں وہ روزہ رکھتی ہے، اور صدقہ خیرات کی بھی اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور پر ایک بات ہے کہ وہ اپنے پڑوسی پر بڑی سخت زبان استعمال کرتی ہے۔ صحیح۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا خیر فیہا ہی من اہل النار، فرمایا کہ اس کا سارے کا سارا عمل بیکار ہے، ہی من اہل النار، وہ جہنم میں جائے گی۔ یعنی اب دیکھیں کہ رات بھر کی عبادت، دن میں روزہ، صدقہ خیرات، لیکن پڑوسیوں کے حقوق اتنے اہم ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سب کچھ اس کا ضائع جائے گا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ ہیا من اہل النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ اسی طرح دوسری ایک عورت کا ذکر خیر کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے جو کہ بہت زیادہ وہ نمازیں نہیں پڑھتی، یعنی فرائض واجبات تو وہ ادا کرتی ہی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر یعنی جو نفلی عبادت ہے
وہ بہت زیادہ نہیں کرتی، نہ وہ صدقہ خیرات زیادہ کرتی ہے. ہاں وہ کبھی کبھی جو ہے وہ پنیر کے ٹکڑے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے تقسیم کرتی ہے. تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہیا فی الجنہ، فرمایا کہ وہ جنت میں جائے گی. کیا بات. اور اس کے ساتھ یہ کہا کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے. اب دیکھیں یہاں بنیاد دیکھیں، فرمایا کہ وہ معمول کے فرائض واجبات ادا کرتی ہے، اس سے ہٹ کر بہت زیادہ کوئی نفلی عبادت کی کثرت نہیں ہے، اور نہ کوئی صدقہ خیرات کی کثرت ہے، صرف اور صرف وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرتی ہے. تو اس بنیاد پر میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ ہیا فی الجنہ، وہ جنت میں جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ پڑوسی کے حقوق اتنے اہم ہیں. اسی طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر، اور اسی طرح جو ہے وہ علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں. پڑوسی 3 قسم کے ہیں. ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حقوق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 2 حقوق ہیں، ایک پڑوسی وہ ہے جس کا 1 حق ہے. اب میں اس کی تعریف بھی بیان کر دوں کہ جس پڑوسی کے 3 حقوق ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ پڑوسی ہے جس کے 3 حقوق ہیں. ایک تو وہ آپ کا رشتہ دار ہے، نمبر 2 وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے، نمبر 3 وہ آپ کا پڑوسی ہے. تو اس لیے اب اس کے آپ کے اوپر 3 حق ہوتے ہیں. فرمایا 2 حقوق والا کون ہے؟ فرمایا کہ وہ ایک تو وہ مسلمان ہے، دوسرا یہ کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس کے آپ پر 2 حقوق ہیں. اور تیسری قسم فرمایا کہ تیسرا پڑوسی ایسا ہے، نہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، نہ وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، لیکن غیر مسلم ہونے کے باوجود وہ آپ کا پڑوسی ہے، اس پر آپ کا 1 حق ہے. یعنی غیر مسلم بھی آپ کا اگرچہ پڑوسی ہے تو اس کے بھی حقوق ہم نے ادا کرنے ہیں. آپ اسلام کا حسن دیکھیں ساجد خان صاحب، اسلام کا حسن دیکھیں آپ. تو یہ جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں اتنی اہمیت کے حامل ہیں. آگے پڑوسیوں تک ہم مولانا صاحب کو ابھی بریک لگواتے ہیں، ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. سلمان سے ذرا ہم بات کر لیں. سلمان، پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. سلمان، غنی پرور شہر ہے یہ، شہر قائد، اور آپ دیکھیں نا سڑکیں ہوں یا پارکنگ کی جگہیں ہوں یا چورنگیاں ہوں، ہر جگہ پر آپ کو روزہ کھلوانے والے لوگ ملیں گے، گاڑیاں روک روک کے لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے. کتنا اہم ہے حقوق العباد انسان کی زندگی میں؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ ساجد بھائی آپ کا کہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا، اور بہت ہی خوبصورت جو گفتگو قبلہ کر رہے تھے کہ قبلہ نے جو بتایا بڑی ڈیفائن کیا اس کو بڑی خوبصورت انداز سے، کہ جس طرح پڑوسی کے حقوق ہم آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق میں ہم اتنی توجہ نہیں دے رہے ہوتے. اکثر دیکھا ہے کہ ہم جو مسلمانوں کو بتایا گیا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پڑوسی کے جو حقوق بتائے، اس پہ ہم اپلائی نہیں کیا کر رہے ہوتے. بدقسمتی ہے یہ ہماری کہ ہم جس طرح کہتے ہیں کہ بس رمضانوں میں ہی مسلمان بنتے ہیں، باقی عام دنوں میں بالکل بھول جاتے ہیں. یعنی کہ ابھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہر کوئی پڑوسی کا خیال بھی رکھے گا، غریبوں کا بھی خیال رکھے گا، یتیموں کا بھی خیال رکھے گا، لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں واپس وہی روٹین ہو جاتی ہے جو عام زندگی میں چل رہی ہوتی ہے. اس کو ہم نے بڑا جو ہے ہم نے اپنی زندگی میں کہ رمضان جو مہینہ ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت مہینہ ہے. اس میں ہمیں ایک پریکٹس مسلمان بنانے کی ایک بالکل کوشش ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں ہم عبادت کا بھی سلسلہ بڑھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہم جو حقوق العباد ہے، پھر لوگوں کے ساتھ نیکیاں ہیں، انسانیت ہے، ان سب کو مکس، یہ جس طرح کہتے ہیں نا بھوک اور پیاس میں، یعنی کہ بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے رمضان، بلکہ اس میں عبادت کا بھی اس میں مزہ یہ ہے کہ ایک عبادت کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ عام دنوں میں اگر عام دنوں میں آپ عبادت کر رہے ہیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ رمضانوں میں زیادہ عبادت کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو 2 گنا 3 گنا زیادہ ثواب ملے گا. یعنی کہ اس وجہ سے عبادت کا مزہ ڈبل ہے اس میں. یعنی کہ آپ دیکھیں تراویحیں لوگ پڑھ رہے ہیں، جو اس میں عبادت میں قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں. تو یہ رمضان کی خوبصورتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو سب سے بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ صرف یہ نہیں کہ عبادت ہی صرف ہم کرتے رہیں اور بس ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا.
اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہم نے جب ادا کرنا پڑے گا کہ دوسروں کا خیال، انسانیت جو سب سے مین چیز ہے، کہ جس طرح آپ نے کہا پڑوسیوں کا حقوق ہے، کہ پڑوسی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اور وہ دیکھتے تھے جب رات کی تاریخی میں نکلتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سو جائے. یہی پڑوسی کے سب سے مین جو حقوق ہیں کہ وہ رات کی تاریخی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے. یا حضرت سوری فار انٹرپٹ، کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، شبانہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی شبانہ، آپ جواب دیں گی غالباً؟ جی دو ہجری، روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا. اچھا، روزہ 2 ہجری کو فرض ہوا. جی ٹھیک ہے. اچھا، ہم اس کا جواب پروگرام کے اینڈ میں دیں گے کہ آپ کا یہ جواب ٹھیک ہے یا اناؤنس کریں گے کون جیتا ہے، اور اناؤنس بھی کریں گے کتنے لوگ جیت گئے. اس اسکرین پر ایک واٹس ایپ نمبر بھی محترمہ شبانہ چل رہا ہے، اس پر آپ نے اپنا وہ ایڈریس سینڈ کرنا ہے جس پر یہ ہم آپ کو گفٹ بھیج سکیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. بہت شکریہ شبانہ، آپ نے ٹرانسمیشن میں کال کی. جی جس طرح وہ بات رہ گئی تھی کہ حقوق العباد کی بات ہو رہی تھی، پڑوسی کے حقوق کی، کہ جس طرح رات کی تاریخی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلا کرتے تھے اور لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی بھوکا نہ سو گیا، اور بلکہ جو جسے کہتے ہیں راشن تقسیم کرتے تھے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا. جو آج کل کے دور میں بلکہ سوشل ورکر جتنے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آج کل ایک بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے تصویریں کھنچوا کر وہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے بہت بڑا احسان کر دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہمیں اگر آپ نے دیکھنا ہے، اگر زندگی کو خوبصورت زندگی بنانی ہے تو بس ان کی زندگی کو جو ہے آپ نے فالو کرنا ہے. مجھے آپ کی اس بات سے یاد آ گئے، مولا کائنات کے لیے میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ وہ تو شیرخوار بچوں کو دودھ بھی پہنچایا. بے شک ایسا ہی. کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کوثر بات کر رہی ہوں کراچی سے. کوثر کراچی سے بات کر رہی ہیں، جواب دینا چاہیں گی کوثر؟ جی 2 ہجری جواب ہے اس کا. 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا تھا، یہ جواب ہے آپ کا؟ جی صحیح ہے یا غلط ہے؟ پروگرام کا اینڈ ضرور دیکھیے گا، مس نہیں کیجیے گا، اور واٹس ایپ نمبر پہ اپنا ایڈریس بھیج دیں تاکہ ہم آپ کو گفٹ بھیج سکیں 3 سے 6 دنوں میں. گفٹ میں کیا ہے بھائی؟ گفٹ میں ڈفرنٹ کپڑے ہیں اور دیگر آئٹمس ہیں، اس طرح کے گفٹنگ ہے. یہ آپ دیکھ رہی ہیں ہمارے آگے بھی ہے ڈفرنٹ برانڈس کے جو آپ کے گھر پہ ڈیلیور ہوں گے. بہت شکریہ کوثر، آپ نے کال کی. جی جس طرح بات چل رہی تھی کہ آپ نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام کا بھی ذکر کیا آپ نے، بلکہ وہ تو اتنا حقوق کے آگے ایک لیول الگ تھا کہ جس طرح حضرت میثم تمار کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھجوریں بیچتے تھے اور کہتے تھے کہ جاؤ میثم ذرا ٹائم دے دو اپنی فیملی کو، تو ان کی جگہ پہ بیٹھ کر وہ کھجوریں بیچنا بھی شروع کر دیتے تھے. یعنی کہ ایسا خوبصورت اس گھرانے نے ہمیں دکھایا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کی جو گھرانہ ہے اس میں اگر ہم تمام مسلمان اگر رول ماڈل، جس طرح ہماری بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم نے کسی نے سیاستدانوں کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے، کسی نے فلمی اسٹار کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے، کہ ہمارے پاس اس سے بڑی رول ماڈل ہے ہی نہیں. اگر اسلام کے جتنا ہمارے دیکھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اہل بیت کی ذات ہے، ان کو اگر آپ رول ماڈل بنائیں تو یہ ساری پریشانی ہماری دور ہو. لیکن ہم جس طرح بات کر رہے ہیں کہ آج کے دور میں بھی جو پڑوسی کے حقوق میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پروگرامز ہوتے ہیں تو ہم شور مچا رہے ہوتے ہیں اور تیز آواز میں ہم جو آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کے گھر میں پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. میں نے یہ چیز دیکھی کہ میں خود باہر کئی عرصہ رہا ہوں UK میں، تو میں نے نان مسلمس میں ایک اچھی چیز یہ دیکھی کہ وہ 10 بجے کے بعد سے وہ کہتے تھے بس خاموشی اختیار کر لینی چاہیے کیونکہ 10 بجے کے بعد سے سب کے سونے کا ٹائم ہے. یعنی اتنی انسانیت میں نے ان کے اندر دیکھی جو ہمارے جو مسلمانوں کو کہا گیا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، ہم بدقسمتی سے ادھر سے ہٹ کر ہم نے دیکھا کہ نان مسلم نے وہ چیز کو اڈاپٹ کیا. اللہ پاک ہمیں جی یعنی کہ وہ چیز کو اڈاپٹ کر لیا اور وہ دیکھا کہ وہ اتنا خیال رکھتے تھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں. تو وہ ہمیں چاہیے، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہمیں صرف خود غرض والی زندگی نہیں گزارنی چاہیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی سوچنا چاہیے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی. تو سلمان کافی دور سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، تو سلمان کے لیے گفٹ تو بڑھتا ہے. ہمارے پاس جو مہمان آ رہے ہیں ہم ان کو گفٹ دیں گے. تنویر بھائی کو پتہ چل گیا، تنویر بھائی نے گفٹنگ آگے لگا دی. سر پیچی کا یہ گفٹ آپ کے ساتھ جائے گا. بہت شکریہ، بہت شکریہ، تھینک یو. آپ تشریف لائے. معروف ٹی وی اینکر کو ہم نے گفٹ دے دیا. آگے بڑھتے ہیں مولانا صاحب سے، آگے اس سلسلے کو بڑھاتے ہیں. مولانا صاحب پڑوسیوں سے ہم اب آگے بڑھ جاتے ہیں. بہن بھائی اور زوجات کے حقوق، یہ بھی حقوق العباد میں آتے ہیں. جی میں یہاں ایک حدیث پاک اپنے حاضرین کی سماعت کی نظر کر کے آگے بڑھوں گا، پھر میں اسی طرح بہن بھائی اور میاں بیوی کے درمیان آتا ہوں. کنز الامال کے اندر یہ حدیث پاک ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر بھی یہ حدیث پاک بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرا پڑوسی مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتا ہے.
اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ صبر کریں اللہ اس پر آپ کو اجر دے گا. اب یہ امت کی تعلیم کے لیے اس حدیث کو سنیے گا سبحان اللہ. اور بڑی معلومات ہے اس کے اندر. اور وہ صبر شکر کر کے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ملا کہ آپ جائیے صبر کریں اللہ آپ کو اجر دے گا. واپس چلے گئے, اور جب واپس چلے گئے تو پڑوسی کی زیادتی رکنے کے بجائے مزید اور بڑھنے لگی. میں یہاں رکوں گا, سوری فار انٹرپٹ. السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں محترمہ؟ ذرا آڈیو بڑھائیے گا پروڈیوسر صاحب. میں ڈارا والا سے بات کر رہی ہوں. 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا. 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ڈارا والا سے. اچھا ٹھیک ہے. کہاں سے؟ گجرانوالہ سے؟ نہیں, نارووال میرا. نارووال. ڈارا والا سے. ٹھیک ہے جی. آپ اسکرین پر واٹس ایپ نمبر ایک ہم دے رہے ہیں, اس پر آپ اپنے گھر کا اور اپنے آفس کا ایڈریس بھیج دیں تاکہ ہم آپ کو انعام بھیج دیں. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے محترمہ. جی میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا, تو اس شخص نے عرض کی کہ دوبارہ حاضر ہوا, عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے تو حکم دے دیا تھا کہ جائیں صبر کریں اللہ اجر دے گا, تو حالت یہ ہے کہ میرے پڑوسی کی تکلیف رکنے کے بجائے مزید اور بڑھنے لگی ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا کہ آپ صبر کریں اللہ آپ کو اس پر اجر دے گا. وہ دوبارہ چلے گئے واپس. اب جو ہے وہ اس کا ظلم اور زیادہ حد سے بھی بڑھنے لگا. پھر تیسری بار دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے, عرض کی کہ یا رسول اللہ اب تو میرے پڑوسی کا ظلم, اس کی شدت اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب تو برداشت سے بھی معاملہ باہر ہو چکا ہے, اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے گھر کا سامان اپنے گھر کے احاطے سے نکال کر اپنے گھر کے دروازے پر رکھ دیں باہر, اور وہاں خود بھی بیٹھ جائیں. جو بھی آنے جانے والا آپ سے پوچھے تو آپ اس کو بتائیں کہ اس طرح میرا پڑوسی مجھے اذیت پہنچاتا ہے, مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, اس کی اذیت اور اس کی تکلیف کی وجہ سے میں نے اپنے گھر کا سامان اپنے گھر سے باہر نکال کر رکھ دیا. اب اسی طرح ہوا, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ہر آنے جانے والا آپ سے سوال کر رہا ہے, پوچھ رہا ہے, اور سب کو وہ بتا رہے ہیں جس طرح اللہ کے نبی نے تعلیم دی تھی. اور یہاں تک کہ اس پڑوسی تک جب یہ سارے معاملات پہنچے اور لوگ اس پڑوسی پر جو ہے وہ لان تان کرنے لگے کہ بھئی یہ آپ نے کیا کیا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کے اتنے اہم حقوق ہوتے ہیں اور آپ نے انہیں تنگ کیا ہوا ہے اور اس پر ظلم ستم آپ کر رہے ہیں, اور آپ کی اس تنگی اور اس ظلم کی وجہ سے وہ گھر سے سامان نکال کے اپنے گھر کے دروازے پر رکھ کر بیٹھے. تو اس نے جب یہ ساری باتیں سنی, ایک جاتا ہے تو دوسرا آ رہا ہے, دوسرا جا رہا ہے تیسرا آ رہا ہے وغیرہ, وہ شخص دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گیا, یعنی شکایت لے کر کہ یا رسول اللہ اس طرح جو ہے نا میرے پڑوسی نے گھر کا سامان باہر نکال دیا, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, ہر آنے جانے والا اس سے پوچھتا ہے تو وہ میرے بارے میں بتا رہا ہے, ہر آدمی مجھ پر لان تان کر رہا ہے. تو اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ لوگ تو تیرے اوپر لان تان بعد میں کر رہے ہیں, ان سے پہلے اللہ نے تجھ پر لان تان کی ہے, ان سے پہلے اللہ نے تجھ پر لان تان کی ہے. تو نے اپنے پڑوسی کے ساتھ ظلم, اتنی زیادتی کہ وہ پہلی دفعہ آیا میں نے صبر کی تلقین کی, دوسری دفعہ آیا صبر کی تلقین کی, تیسری بار ہم نے یہ فیصلہ سنایا. اب یہاں ساجد حسین دیکھیں کہ اللہ کے نبی جب پہلی دفعہ وہ آئے تھے تو چاہتے تو اس شخص کو بلا کر سمجھا دیتے, ڈائریکٹلی بلا کر کہہ سکتے تھے, لیکن حضور نے صبر کا درس دیا کہ جاؤ صبر کرو اللہ اجر دے گا, جاؤ صبر کرو اللہ اجر دے گا. یہ امت کے لیے تعلیم ہے. سبحان اللہ. اور اس کے بعد پھر جب وہ ظلم نہ رک سکا, حد سے بڑھنے لگا, برداشت سے باہر ہونے لگا, تو تب یہ معاملہ ہوا. پھر وہ شخص حضور کی بارگاہ میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کیا حکم ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ
آپ جائیں جا کر کے اس سے معافی مانگیں. شروع نے آپ نے سٹیٹمنٹ کے آغاز میں ایک بات کی کہ حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا ایسے ہی جب تک آپ نے جس کے ساتھ ظلم کیا, زیادتی کی, جس کے حقوق پامال کیے, جب تک وہ آپ کو معاف نہ کرے. تو اب جو ہے حضور نے فرمایا کہ جاؤ جا کر اس سے معافی مانگو, اس سے معافی مانگو, اس سے راضی کرو. جب وہ تمہیں معاف کر دے گا, وہ تم سے راضی ہو جائیں گے, تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. بہت خوبصورت بات. اللہ بھی ابھی کمپلیٹ اللہ بھی معاف کر دے گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ جب وہ راضی ہو جائے, تمہیں معاف کر دے, اگلا کام کیا کرنا ہے, اس کا سامان اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس کے گھر میں رکھنا. کیا کہنے, سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی مولانا شوکت حسین سیالوی صاحب نے. اور پہلے بھی پچھلے سال بھی ان کو آپ ہمارے ساتھ دیکھ چکے ہیں, اس بار بھی وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو گفٹنگ کا سلسلہ جاری ہے, ہم پورے پاکستان ڈیلیور بھی کر رہے ہیں آپ کے ایڈریسز پر. تو ہم یہاں پہ آئے ہوئے مہمانوں کو بھی اب گفٹ دینا شروع کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے گفٹ آنا شروع ہو گئے اور ہم نے دینا شروع کر دیے. یہ مرکری ہمارے عابد بھائی گفٹ بھیجتے رہتے ہیں ہر سال. سر یہ مرکری کا گفٹ ہے پر آپ کے ساتھ جائے گا مولانا شوکت سیالوی صاحب. شکریہ, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا. اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے سید سجاد علی شاہ, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کو بھی ہم ویلکم کہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں تنویر بھائی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کے بعد خوش آمدید. ہمارا ہے رمضان, آپ ڈیلی دیکھتے ہیں 8 بجے سے لے کے رات 9:30 بجے تک 1.5 گھنٹے کا یہ اسپیشل پروگرام ہم ہر سال کرتے ہیں. اور کوشش ہوتی ہے کہ مثبت پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے, امت مسلمہ کو جوڑنے کی بات کی جائے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, سید سجاد علی شاہ نے. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ نے بھی ٹائم دیا, ہمیں جوائن کیا. سیکنڈ ہاف میں ہم بات کر رہے تھے سر حقوق العباد پر, اور آپ لوگوں کی دھڑا دھڑ کالز بھی آ رہی تھی. تو بالکل آپ کال کریں, اسکرین پر سوال موجود ہے, اس کے جواب دیں, اور انعامات بھی آپ کو ملتے رہیں گے. ڈیلیور کرنا ہم لوگوں نے سٹارٹ کر دیے ہیں. شاہ صاحب, حقوق العباد کتنا اہم ہے معاشرے کے لیے, کیا کہیں گے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ میں اپنے حق بخش دوں لیکن حقوق العباد نہیں بخشوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی مسرت کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں. یہ بابرکت پروگرام جو آپ نے رکھا ہے رمضان کے ماہ میں, اور اللہ پاک اس میں خیر و برکت ڈالے. تمام جتنے بھی یہاں معزز مہمان موجود ہیں ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور ساجد, حقوق العباد جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اسلام کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ بڑے دل والے ہیں, بڑے غفور الرحیم ہیں, مہربان ہیں. ان کو کسی بھی چیز سے کوئی شکایت نہیں, وہ معاف کر سکتے ہیں, درگزر کر سکتے ہیں. لیکن جہاں انسانیت کی بات آتی ہے, جہاں حقوق العباد کی بات آتی ہے, اس کے معاملے میں بڑا سخت احتسابی عمل ہے جس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے کسی بھی عمل سے, کسی بھی طریقہ کار کے تحت کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اس میں یہاں ایک چیز بڑی واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں جتنی میری معلومات ہیں, کیونکہ دین کا معاملہ ہے, اور وہ لوگ جو ہمارے دین کے سمجھ لیجئے کہ کرتا دھرتا ہیں, جو کہ محنت کر رہے ہیں, تبلیغ کر رہے ہیں, دین کو آگے بڑھا رہے ہیں, وہ اللہ کا ایک کام کر رہے ہیں زمین کے اوپر, تو ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ انسانیت کے معاملے میں اور حقوق العباد کے معاملے میں یہاں یہ چیز کنسیڈر نہیں ہوگی کہ آپ نے صرف کسی مسلمان کے ساتھ ہی بہتر سلوک کیا. آپ کی اصل جو ڈیوٹی ہے دنیا کے اندر, جب آپ آئے ہیں ایک مسلمان کی حیثیت سے, اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو گئے ہیں یا امت میں سے ہو گئے ہیں, دونوں صورتوں میں آپ نے وہ سب کام بھی کرنے جو اصل آپ کا فرض ہے کہ آپ نے دین کی طرف لوگوں کو لانا ہے. اور اصل ڈیوٹی وہ ہے کہ آپ نے کسی بے دین کو دین کی طرف لانا ہے, کسی منکر کو جو ہے وہ بتانا ہے کہ دین اسلام کیا چیز ہے, اور دین کے جو ہے وہ کیا فوائد ہے, اور دین اسلام ایک مکمل دین ہے. تو ہماری جو اصل اس کے اندر ڈیوٹی ہے زمین کے اوپر, وہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے دین کو آگے بڑھائیں اور پیسفلی ہم راغب کریں اپنے دین کی طرف ان لوگوں کو جو دین سے منحرف ہیں. کافروں میں بھی ہمیں تبلیغ کرنا ضروری ہے,
جو غیر مذہب لوگ ہیں ان میں بھی ہمیں تبلیغ کرنا ضروری ہے، مانے یا نہ مانے یہ ان کا معاملہ ہے، اور اللہ جسے ہدایت دے، اور اللہ جسے ہدایت دے۔ اور تنویر بھائی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اب میں کیا دینے جا رہا ہوں، تو بالکل اب میں گفٹ ہیمپر دینے جا رہا ہوں، اور گفٹ ہیمپر بھی میں یہ پیچی کا دے رہا ہوں۔ شاہ صاحب ایک نجی چینل کے بیورو چیف ہیں، تو پہلی بار ہماری نشریات میں انہوں نے شرکت کی ہے، تو گفٹ تو بنتا ہے سر۔ شاہ صاحب یہ پیچی کا گفٹ ہیمپر آپ کے ساتھ جائے گا، یہ سر آگے فارورڈ کیجیے گا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے ہمارے سید سجاد علی شاہ۔ آگے بڑھائیں گے سلسلے کو، کیونکہ بہت اہم موضوع ہے، آپ کی کالز بھی آ رہی ہیں، تو سب کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ سیالوی صاحب آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع کو۔ کیا آج اہمیت، جس طرح آپ نے کہا کہ اس طرح کے موضوع کی ضرورت تھی ساجد صاحب، تو کیا ہم ان چیزوں کو سیریس لیتے ہیں؟ لوگ کروڑوں روپے کھا کے ڈکار بھی نہیں مارتے، ان کو احساس ہی نہیں ہے۔ پھر آفسوں میں آپ جائیں تو اقربا پروری ہے کہ یار اس کو میں نکلوا دوں، اس کی میں جگہ لے لوں، خدا کا خوف نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ ذرا خدا کا خوف ہی دلوا دیں امت کو۔ جی میں عرض کروں کہ دیکھیں، بنیادی طور پر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جب انسان کے اندر داخل ہو جائے تو پھر بہت ساری خرابیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ بے شک قرآن کے اندر ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ اب یہاں قرآن کی تفسیر اور تشریح کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو مفسرین، راسخین، کاملین یہاں فرماتے ہیں کہ تم اللہ سے اس طرح ڈرو کہ زندگی بسر کرو، کیا ہے وہ تمہاری زندگی کے لمحات امیری کی صورت میں ہوں، غریبی کی صورت میں ہوں، صحت کی صورت میں ہوں، بیماری کی صورت میں ہوں، سفر کی صورت میں ہوں، یا گھر میں رہنے کی صورت میں ہوں، یا خوشی یا غمی کی صورت میں ہو، دن ہو یا رات ہو، آپ نے زندگی کے ہر لمحے میں اللہ سے ڈرنا ہے، اور یہاں تک کہ زندگی بسر کریں تو اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اور جب آپ کی زندگی کا اختتام ہونے لگے تو فرمایا کہ اس وقت بھی جب تمہارے جسم سے روح نکالی جائے تو تمہارے جسم کے اندر جو ہے اللہ کے ڈر اور خوف کا پٹا موجود ہونا چاہیے۔ اور جو انسان ساری زندگی اللہ سے ڈرتا رہے، ہر لمحہ، ہر گھڑی، اور یہاں تک کہ جب اس کی زندگی اختتام پذیر ہونے لگے، اس کے جسم سے روح پرواز ہو جائے، تب بھی اس کے گلے کے اندر اللہ کے ڈر، خوف کا پٹا موجود ہو، تو ایسے کامل انسان کے لیے کیا انعام اور کیا اکرام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کے لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ جو ساری زندگی اللہ سے ڈرتا رہے اور یہاں تک کہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے دنیا سے رخصت ہو جائے، ایسے مسلمان کے لیے فرمایا کہ 2 جنتیں ہیں۔ تو ساجد حسین صاحب، اللہ کا ڈر یہ بنیاد ہے۔ جس انسان نے اپنے اندر اللہ کے ڈر کو داخل کر لیا وہ ان تمام خرابیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ باقی حقوق العباد جیسے آپ نے پہلے سوال کیا، دیکھیں بھائی کے حقوق وہ بھی حقوق العباد میں آتے ہیں، بتائیں سبحان بہن کے حقوق وہ بھی حقوق العباد میں آتے ہیں، بیوی کے حقوق وہ بھی حقوق العباد میں آتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے پھر دیگر جو رشتے ہیں، ماں باپ حتیٰ کہ وہ بھی حقوق العباد کے اندر آتے ہیں۔ اس لیے حقوق العباد بہت اہم ترین چیز ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اللہ کا ڈر، سب سے پہلے آپ نے بہت اچھی بات کی کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، تو جس کے اندر اللہ کا ڈر ہے یقیناً وہ ان تمام خرابیوں سے خود بخود پاک ہو جاتا ہے، اور اس پر اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی رحمت بارش کے مانند برستی ہے، اور جب رب کی رحمت بارش کے مانند برسے پھر سر سے لے کر پاؤں تک اسے دھو کر صاف کر دیا جاتا۔ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں سیالوی صاحب، اور دلیل کے ساتھ بتاتے ہیں، روشنی ڈالتے ہیں ہر موضوع پر۔ سلمان بینگ اے ٹی وی اینکر، بہت ساری چیزیں فیس کرنا پڑتی ہیں آپ لوگوں کو، انکلوڈنگ می جو میڈیا کے لوگ ہیں، تو حقوق العباد سامنے آتا ہے، ہماری شریعت میں ہے، اس کے بڑی اہمیت ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اس چیز کا علم ہو جائے کہ حقوق العباد کتنا اہم ہے اور اس کی معافی بھی نہیں ہے، تو معاشرہ کچھ سدھر سکتا ہے؟ کیا کہیں گے؟ کیا واقعی پڑھے لکھے لوگ آفیسز میں
ایک دوسرے کا پیر کھینچنا کہ اس کا حق میں کھا جاؤں, اور اس میں پورے میں پیسے. بھی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں ایک مارچ رکھا جا رہا ہے عورت مارچ کے نام سے, کیا ان کو کیا واقعی میں حق نہیں مل رہا یا کوئی بیرونی ملک کی سازش ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں عورت مارچ, ہاں جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ ایک بڑی خوبصورت بات کی ساجد بھائی نے کہ ایک تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پہ کہ صرف حقوق میں جس طرح قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ماں باپ کا حقوق ہے, بہن بھائی کا حقوق ہے, سب کا آتا ہے, رشتہ داروں کا, پھر پڑوسی کا, ہر کا حقوق اس میں آ رہا ہے. لیکن سب سے اہم چیز جس طرح ہم نے کہا کہ آفیسز میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کی جو ہے وہ کاٹ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ بھائی اس کو آگے نہ جانے دو, اس کو پیچھے کرو. یہ چیز انسان کو اپنے ذہن میں بٹھا دینا ہے کہ اللہ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہے وہ ہوگا. یعنی کہ کوئی آپ کی ترقی کو نہیں روک سکتا, کوئی کسی کی زندگی کو نہیں روک سکتا, کوئی کسی کی دولت کو نہیں روک سکتا, یہ اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے. سلمان میں روکوں گا, ایک کال لے رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں, سید جنید حسن. جی سر, کوئی آپ جی یہ آج کے سوال کا جواب ہے. روزہ سن 2 ہجری میں فرض ہوا تھا. آپ نے اسٹارٹنگ میں جب بتایا تو آواز ٹھیک سے صحیح نہیں آئی. کس شہر سے بات کر رہے ہیں اور نام بتائیے گا؟ ڈی جی خان. سید جنید حسن عرض کر رہا ہوں ڈیرہ غازی خان سے. شاہ صاحب آپ نے جو جواب دیا ہے ہم پہلے ڈسکلوز کر دیا تھا کل ہم نے بائی مسٹیک, لیکن اب ہم ڈسکلوز نہیں کریں گے. ڈسکلوز کریں گے پروگرام کے جب لاسٹ میں 5 منٹ رہ جائیں گے, بس آدھا گھنٹہ اور آپ نے اسکرین پر بیٹھنا ہے, پھر ہم اس کا جواب بھی دیں گے. اگر آپ کا جواب درست ہے تو اسکرین پر ایک واٹس ایپ نمبر بھی ہے, اس پر آپ اپنا ایڈریس ہمیں بھیجیں تاکہ ہم یہ گفٹ ہیمپر آپ کو بھی بھجوا سکیں. بہت شکریہ شاہ صاحب پروگرام میں کال کرنے کے لیے. جی جو بات چل رہی تھی ہماری کہ اس میں بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ ہم یہ جس کے مقدر میں جتنی لکھ دی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی چیز چھین نہیں سکتا. انسان اگر یہ سمجھ لے کہ میں اگر کسی کی دولت کو چھین سکتا ہوں تو میں امیر ہو جاؤں گا, ایسا نہیں ہے, یا کسی کے پوسٹ کو چھین سکتا ہوں. تو مسلمانوں میں یہی چیزیں سکھائی گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ ہے سخاوت, یعنی کہ دینے والی شخصیت, لینے والی شخصیت نہیں ہے. ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اہل بیت علیہ السلام کے جو گھرانہ ہے انہوں نے دیا ہے, یعنی کہ خود بھی سوکھی روٹی کھائی ہے لیکن اپنے حصے کی روٹی دے دی بی بی فاطمہ زہرا سلام علیہ نے. تو جو ہمیں اسلام جو بتاتا ہے کہ وہ دینا, جو اسلام بچاتا ہے نا, اس سے آپ کو کیا ہوتا ہے کہ جو سکون آپ کو ملتا ہے کسی کو دینے سے, روحانی سکون ملتا ہے. ایک کال ہے سلمان. السلام علیکم. السلام علیکم سر, راشد بات کر رہا ہوں ملتان سے. راشد کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ سر, اللہ کا شکر ہے. اور میں نے آپ لوگوں کو اپریشیٹ بھی کرنا تھا کہ آپ کے پروگرام سے ہمارے گھر میں کافی فرق پڑ گیا. ریلی اپریشیٹ. مجھے ایک اسکرین پر سوال موجود ہے سر, غالباً جواب آپ دیں گے اس کا. سر 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا تھا, اس سوال کا جواب تو آ رہا ہے. کیا بات ہے, پھر آپ نے آتے ہی ہمیں اپریشیٹ کیا ہے تو پھر آپ کو میں آپ کا جواب تو درست ہے یا نہیں وہ تو ہم لاسٹ میں بتائیں گے ہم آپ کو, لیکن میں ابھی سے ہی اعلان کرتا ہوں یہ پیچی کا یہ گفٹ ہے, یہ آپ نے واٹس ایپ ایڈریس بھیجنا ہے, اس پر یہ آپ کو 3 سے 6 دنوں میں آپ کے ملتان میں آپ کو ملے گا. بہت شکریہ. اپریشیٹ کرنے کا ریزن یہ ہے کہ اس ٹائم میں نا بچے وہ دوسرا شو گیم شو دیکھتے تھے, اور آج میرے بچے اس شو کو بیٹھ کے دیکھتے ہیں جس میں دینی معلومات ہیں اور اپنی وہ بکس بھی ساتھ لے کے بیٹھتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ, آپ نے سراہا ہمارے اسپیشل پروگرام کو, آپ نے کال کی اس کا بھی شکریہ, بہت شکریہ. جی سلمان. جی ساجد بھائی, یہ تو خیر آپ ماشاءاللہ مبارک کے حقدار ہیں. جس طرح انہوں نے کہا کہ گیم شو دوسری جگہوں پہ کہ رمضانوں میں جو گیم شو اسٹارٹ کر دیا جس کی وجہ سے بچے جو ہیں دین سے ہٹ کر وہ دوسری طرف چلے گئے, بہت مبارک کے حقدار ہیں اور چینل بھی اس چیز کا. تو میں جس طرح بات کر رہا تھا کہ ہمیں جو حقوق کی حوالے سے بات ہے کہ اگر آپ ایک اچھے, جس طرح قبلہ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جب انسان اچھا مسلمان بن جائے اور ہر چیز کا خوف خدا اس کے دل میں بیٹھ جائے تو وہ ہر چیز اس کی طرف سے بہترین ہوگی. یعنی کہ اگر میرے دل سے جب خوف خدا ہی نکل جائے گا تو میں نہ حقوق میں ماں باپ کا حقوق, نہ بہن بھائی کا حقوق یاد ہوگا, نہ پڑوسی کا, نہ اپنے دوست کا یا آفس میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کا حقوق یاد ہوگا. کیونکہ سب سے مین چیز ہے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے دل میں خوف خدا جو سب سے مین ہے وہ دل میں بٹھانا پڑے گا. جب تک خوف خدا نہیں ہوگا, جب تک ہم کسی بھی حقوق کی بات بھی نہیں کر سکتے, نہ ہمیں کسی کی فکر ہوگی. ہم اپنی خودغرض جو لائف ہوتی ہے, سیلفش لائف جو ہوتی ہے وہ ہم گزار رہے ہوتے ہیں. جس طرح جانوروں کی مثال بھی یہی ہے کہ وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. میسج کیا دینا چاہیں گے سلمان نوجوانوں کو؟ رمضان کا مبارک مہینہ ہے, کس طرح ملک و ملت کی خدمت کریں؟ دیکھیں میسج تو یہ ہے کہ اس شہر کی, جس طرح آپ نے شروع میں بات کی کہ شہر میں کراچی شہر ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے روڈوں پہ افطاری ہیں اور یہ انسانی خدمت ہے, کہیں پر راشن تقسیم ہو رہے ہیں. اس شہر سے تو ہمیں بہت کچھ درس مل جاتا ہے اور یہ بڑا خوبصورت منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں رمضانوں میں.
تو رمضان میں جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو انسانی خدمت دیکھ رہے ہیں، راشن تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو عبادتوں کا سلسلہ ہے، اس کو کیری آن رکھنا ہے. یعنی کہ رمضان ایسا نہیں کہ ہم نے جو دیکھا ہے کہ عید کے وقت جب ہم چار نعت کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہی ٹی وی چینل پہ گانا لگ جاتا ہے جو کچھ دیر پہلے جیسے مسجدوں میں تعداد کم ہو جاتی ہے. جی مسجدوں میں تعداد ختم ہو جاتی ہے. اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ وہ گانا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تمام ٹی وی چینلز کی، اینکرز کی، ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم نے اس ٹی وی چینلز کو ویسے ہی رہنے دیں جس طرح رمضانوں میں ہے. اگر اس طرف جائیں گے تو وہ برکتیں خود بخود آپ کی نکل جائے گی. اس برکت جو ہے اصل سب سے بڑی رمضانوں میں جو ہم دیکھتے ہیں برکت ہے، تو وہ اسی کی توسل سے برکت ہے کہ عبادتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور یہ ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں بھی اسی کو کیری آن رکھیں، نوجوانوں کو اور جو بھی ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہی پریکٹس رکھیں. کیا بات ہے جو آپ کی ہے. رمضان یہی ہمیں درس دیتا ہے، سبق دیتا ہے. سمیع سے ہم ایک نعت سنتے ہیں، پھر سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. جی محمد سمیع، بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. میری ہر سانس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی، در پنجتن سے جڑی. بے خطر ہو کہ لحد میں اتر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا، میری بخشش کا. نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. نعت سنتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. اتنا معلوم سے ہوا کام میں تیرے قدموں سے، میں تیرے قدموں سے. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں
سے کیا دور تو مر جاؤں گا. سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب. اور سید سجاد علی شاہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. تو شاہ صاحب چونکہ وسیع ایکسپیرینس رکھتے ہیں، میڈیا انڈسٹری سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ نے کتنی گہرائی سے دیکھا کہ جو لوگ تقسیم کرتے ہیں اشیاء خوردنوش، جو راشن تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کیا اس میں بھی اقربا پروری ہے، یا کہ وہ خیر کا کام کرتے ہیں، ان کو خدا کا خوف ہے، حقوق العباد ادا کرتے ہیں؟ شاہ صاحب، غنی پرور لوگوں کا شہر ہے یہ کراچی، کیسا دیکھ رہے ہیں؟ سب صحیح جا رہا ہے یا آپ کو اس میں کمی کوتاہی نظر آتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ساجد، اللہ تعالیٰ وہ عبادتیں جو آپ خود نمائی کے لیے کر رہے ہیں وہ منہ پہ دے مارے گا. نہیں ہے ضرورت میرے رب. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کی مدد کرنے چلے ہیں تو ایک ہاتھ سے دیں، دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو. یہ واضح لفظوں میں کہا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ فوٹو سیشن کے لیے کسی غریب کو یا کسی ضرورت مند کو بے پردہ کر رہے ہیں. آپ اس کی جو ہے وہ عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں. شاہ صاحب، کیا ہی اچھا ہو، اب تو حکومتیں بھی تھیلے پکڑا رہی ہیں راشن کے. لوگوں کو خود کفیل کریں، اشیاء خوردنوش سستی ہوں، پیٹرول سستا ہو تو وہ لوگ خود خرید لیں گے نا یار. آپ پرچیز پاور بڑھائیں. بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں، لیکن ساجد اس میں دیکھیں طبقے ہیں دو. ایک طبقہ ہے جو انتہائی غریب طبقہ ہے جس کے اوپر زکوٰۃ جائز ہے، صدقہ فطرہ یہ تمام چیزیں اس طبقے پہ جائز ہے، وہ سامنے آ کے لے سکتا ہے. ایک طبقہ ہے سفید پوش طبقہ جس کی جو ہے وہ پردہ داری رکھی ہے اللہ پاک نے، اور وہ طبقہ نہیں مانگتا. وہ آ کے نہیں روڈ پہ کہے گا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے. تو وہاں تک جو امداد کی رسائی ہے، جو ضروریات زندگی کی چیزوں کی رسائی ہے، وہ اسی طرح پردہ داری کے ساتھ جانی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم کام ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ کریں اور اس کو اس مقام پہ نہ کھڑا کریں کہ وہ آپ سے چیز لیتے وقت شرمندہ ہو رہا، اس کو لرزہ ہو رہا، اور اس کے بچے بھی جو ہے وہ شکوہ کریں کہ بابا آپ نے یہ کیا لے لیا. یہ وہ مقام ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عزتدار آدمی اس چیز کو برداشت کر سکے گا. جتنی بھی ہماری این جی اوز ہیں، چاہے وہ حکومتی ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، جو این جی اوز ہیں، جو لوگ اس کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، جو لوگ آگے آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو یہ پردہ داری کا خیال رکھنا چاہیے، عزت نفس کا احترام کرنا چاہیے. تمامی شہری وہ جو مستحق لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، جن پر فرض ہے ہمیں دینی چاہیے، زکوٰۃ ہر مومن نکالتا ہے، تو پھر ان کے بچوں کو، ان کو ہم ہنرمند بھی تو بنا سکتے ہیں. دیکھیں، زکوٰۃ کا جو نظام ہے اسلام کے اندر وہ ایک بڑا بہترین نظام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو اس لیے ہم پہ رائج کیا. ہمارے جو 5 ہمارے مرکزی رکن ہیں دین کے، ان 5 میں زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے، اور اس رکن کو اگر ہم فالو کرتے ہیں تو ہمارے رب کے بنائے ہوئے نظام میں کہیں کوئی جھول نہیں، بڑا مضبوط نظام ہے. زکوٰۃ اگر پراپر مسلمان نکالنا شروع کریں، اہل اسلام جتنے بھی ہیں پراپر زکوٰۃ نکال رہے ہوں، تو یہ بات یقین سے میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ قانون میرے رب کا بنایا ہوا ہے کہ غربت ختم ہو جائے گی، ایسی چیزیں ختم ہو جائیں گی جہاں لوگوں کو ضرورت ہو. لیکن ہم یہاں کیا کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتے ہیں. ہم مسجد میں ڈھونڈ کے 10 کا نوٹ دیتے ہیں چندہ کرنے کے لیے یا امام بارگاہ میں، لیکن ہم دکھاوے کے لیے اگر کہیں کھڑے ہوئے ہوں یا ہمیں کسی سنگر کو پیسے دینے ہو، لٹانے ہو قوالیوں میں، تو وہ ہم بڑے بڑے نوٹ لٹا دیتے ہیں. بہت آپ نے ایک ایسی بات کر دی کہ اکثر شادی کی محفلوں میں، اور آج کل کانسرٹ کا زمانہ ہے، وہاں پہ شاہ صاحب بڑی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں، تو بے تحاشا پیسے وہاں لٹائے جاتے ہیں، بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے، 5-5 ہزار کے نوٹ بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بار بار یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمام سامعین، ناظرین، جتنے بھی لوگ ہمیں سن پا رہے ہیں آپ کے پروگرام سے، کہ ہم انتہائی پستی کی طرف جا رہے ہیں. کیونکہ جو نوٹ ہم لٹا رہے ہیں اس نوٹ پہ لکھا کیا ہے اگر آپ غور سے دیکھ لیجئے، وہ بغیر پڑھے ہوئے، بغیر سمجھے ہوئے، اس کے اوپر پیر ہوتے ہیں. جب وہ پھینکے نچھاور کیے جاتے ہیں تو اس پہ ڈانسرز کے پیر ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اور اس پہ ان لوگوں کے پیر ہوتے ہیں جو انسان وہاں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ڈھیروں کے تعداد میں. آپ اس کو اٹھا کے ایک دفعہ پڑھ لیجئے کہ اسٹیٹ بینک گورنمنٹ آف پاکستان اس پہ کیا لکھ رہی ہے، ریاست پاکستان نے اس پہ کیا لکھا ہے. پھر آپ کے محبوب قائد کی تصویر بھی ہے اس کے اوپر، قائد اعظم کی تصویر بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قانون بننا چاہیے اس سلسلے میں کہ اس توہین کا بھی
कोई सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बात की आपने शाह साहब। सयालवी साहब को अब हम उनकी बारी है, उनका नंबर है। सयालवी साहब, इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं। एक तो शाह साहब ने जो बात की, मैं चाहूँगा इस पर भी आप रोशनी डालें कि कॉन्सर्ट का है ज़माना और नौजवान बड़ी महफिल का इंतज़ाम करते हैं, वहाँ पे सिंगर आते हैं, उन पे बेताशा पैसा लुटाया जाता है। वो पैसा अगर किसी गरीब मुस्तहिक को काम आ जाए, और हुकूक लिबाद के लिए अल्लाह ताला क्या फरमाता है, बंदा इस दुनिया से चला जाना है, मुसाफिर मर जाएगा, लेकिन वो जो माल खा गया, जो लोगों को तकलीफ़ दे गया, उसका क्या होगा? माशाल्लाह, आज आपने जर्नलिस्ट और एंकर हमारे नौजवान सलमान साहब को बुलाया, और मुझे तो आज इनकी गुफ्तगू सुन के बहुत खुशी हुई है कि माशाल्लाह हमारे जर्नलिस्ट और हमारे एंकर हजरात भी बड़ी हसीन गुफ्तगू करते हैं, और आज के उन्वान से ही मुतल्लिक माशाल्लाह बहुत अच्छा मैसेज गया है ना, बहुत अच्छा भरपूर मैसेज गया है माशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और इनकी खिदमत को कबूल करे। बिल्कुल शाह साहब ने बहुत अच्छी बात की, मैं मुकम्मल इनकी हिमायत करता हूँ कि इस पर वाकई ये तो बहुत अच्छी बात कर गए कि उस पर हमारे कैद मोहतरम जिसने हमारी कंट्री, हमारे मुल्क को बनाया, उसकी तस्वीर है, और हम उसी अपने कैद की तौहीन कर रहे हैं। आप देखेंगे मेरी और आपकी तस्वीर अगर नीचे हो, कोई पैर रख दे, बताएं, तो हम पर क्या गुजरेगी? यार उसने हमारा मुल्क बनाया है, वो हमारा कैद है, तो उस पर जो है वो हम उसकी तौहीन कर रहे हैं, उसको पाँव के नीचे रोंद रहे हैं वगैरह वगैरह। और फिर इस तरह जो है वो फजूल खर्च करना, और इस तरह जो है अपनी दौलत को बर्बाद करना कि जिसका कुछ हासिल है ही नहीं, तो भाई आप उस अल्लाह के नाम पर लौटाएं ना, उस रसूल के नाम पर देना, उन मुकद्दस अजीम हस्तियों के नाम पर लौटाएं कि जिससे आपको रिटर्न ज़्यादा मिले। तो ये बहुत सारी खराबियां हैं। तो फिर बात वहीं आ जाती है अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ, जहाँ से हम चले थे कि सबसे बुनियादी चीज़ यही है कि हम अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ अपने अंदर बिठा लें। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमें अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाने का दर्स दिया है कि अपनी ज़िंदगियों को इस्लामी सांचे में ढालो और इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को आप खूबसूरत बनाओ। देखें, आप सहाबा किराम की ज़िंदगियाँ उठा करके देखें, अहले बैत किराम की ज़िंदगियाँ उठा करके देखें, औलिया किराम की ज़िंदगियाँ आप उठा करके देखें, वो हमारी महबूब और अजीम शान हस्तियाँ हैं। उनकी तालीमात का हम मुताला क्यों नहीं करते? आज देखें, हम उनकी तालीमात से दूर होते जा रहे हैं, तभी ये तमाम ख़राबियाँ जो है हमारे गिर्द घेरा तंग करते जा रही हैं। लेकिन कामयाब है वो इंसान जिसने कुरान और सुन्नत का दामन मजबूती से थाम लिया, वो इस दुनिया के हर मैदान में भी कामयाब है, और इंशाअल्लाह आखिरत में भी वो कामयाबियों से हमकिनार होगा। और बड़ी सलमान की बात मुझे अच्छी लगी कि यूके में गालिबन बता रहे हैं कि रात 10 बजे जो है इस तरह होता है। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, आप अपनी इन हसीन हस्तियों की जब तालीमात पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से मिलती हैं। अब यहाँ सुल्तानुल आरिफीन हज़रत बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, आपके घर के पड़ोस में एक मजूसी का घर है, गैर मुस्लिम, और जब शाम होती थी तो उस घर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी। आपने अपनी अहलिया से कहा, भाई पूछो, ये छोटे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, वजह क्या है? तो वहाँ पूछा गया, वो जो गैर मुस्लिम था वो किसी सफ़र पर गया हुआ था, घर मौजूद नहीं था, फैमिली थी अकेले। तो बताया गया कि उनके घर में चिराग नहीं है। जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, तो उस अंधेरे की वजह से बच्चा रोने लग जाता है। तो हज़रत सुल्तानुल आरिफीन बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हमारे घर का जो चिराग है वो उठा के पड़ोस में दे दो। ये जज्बा था। वो गैर मुस्लिम है, लेकिन शुरू मैंने आपको बताया ना कि गैर मुस्लिम अगरचे है वो आपका पड़ोसी है, तब भी उसका हक है, उसके हुकूक हमें अदा करने। तो आपने अपना चिराग वहाँ भेज दिया। अब जब चिराग भेज दिया, जैसे ही वो गैर मुस्लिम अपने घर वापस आए तो घर वालों ने उन्हें ये सारा वाक़या सुनाया। उसके बाद वो हज़रत बायज़ीद बिस्तामी के दरवाज़े पर आए, आकर के उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपने अपने घर का चिराग हमारे घर में भेजा, न सिर्फ मेरे घर के अहाते को आपने रोशन किया है, बल्कि आज मैं आपकी मौजूदगी में कलमा तैयबा पढ़ता हूँ और आपके इस आला तरीन अखलाक को देख करके
میں اسلام سے اتنا متاثر ہوا کہ آج میں اسلام کا چراغ اپنے سینے میں جلا رہا ہوں. سبحان اللہ, بہت بہت خوبصورت. یہ اس پہ بھی روشنی ڈالے مولانا صاحب کہ معاف نہیں ہے, مطلب اللہ پاک رحمان اور رحیم ہے, وہ کہتا ہے میں بخش دوں گا اگر مومن توبہ کرے, لیکن حقوق العباد کے لیے رب پاک کہہ رہا ہے کہ یہ میں معاف نہیں کروں گا, کہ اگر آپ لوگوں کے مال کھا گئے, لوگوں کی ہاں آپ تفرقہ پھیلایا, پھر ایک حدیث ہے کہ آپ کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ ہو, تو یہ جو معاف نہیں والا یہ کتنا خطرناک ہے. کہ دیکھیں نا, شروع میں میں نے آپ کو جو ہے حدیث پاک اس لیے سنائی کہ حضور کی بارگاہ میں جب وہ شخص آیا اور آخرکار جو ہے اس سے کہا کہ گھر کا سامان باہر رکھ دو, پھر وہ جس نے تکلیف پہنچائی وہ آیا روتے ہوئے کہ حضور مجھے معاف فرمائے, کہ نہیں اس کے پاس جاؤ, جا کر معافی مانگو, جب وہ تمہیں معاف کرے گا تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے. اور اگر مر گیا تو دیکھیں آپ تب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں, بتائیں سچی توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ اس کی زندگی میں معافی نہیں مانگ سکا, اب جو ہے میں تیری بارگاہ میں اس کی سچی توبہ کرتا ہوں, میں غلطی پر تھا, میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں, اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہوں, تو کریم ہے, تو ستار ہے, تو غفار ہے, تو مہربان ہے, اے اللہ مجھ پر مہربانی فرما اور میری اس غلطی کو معاف فرما. اور اگر کچھ کھایا ہے اس کا, جس طرح آپ نے کہا کہ ڈگار مار کے بیٹھ گئے, کچھ کھایا ہے تو اس کے بچوں کے پاس جا کر اس سے لوٹائیں. اور جو مر گیا کھا کے اس کا کیا ہوگا؟ اس کے بچے لوٹائیں, اگر ان کو پتا ہے, پتہ چل جائے کہ ہمارے والد کھا گئے, انہوں نے فلاں کا یہ قرض, کیونکہ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ انسان کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو, اس کے لیے جنت لکھ دی جائے گی, اگرچہ اس نے کسی کا کچھ دینا ہوگا قرض, وہ آ کر اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا. جب تک اس سے ادا نہیں کیا جائے گا اس کو جنت میں جانے کی وہ نہیں ملے گی. بتائیں اتنا سینسٹیو معاملہ ہے. چلیں جی, آج کے لیے اتنا ہی. اب میں سمی سے لاسٹ میں ہم سمی کو تکلیف دیں گے, ایک نعت سنیں گے اور پھر ہم اختتام کی طرف جائیں گے, اور پھر آپ کا جو آج کا جو سوال تھا ہم اس کا جواب دیں گے. سمی بسم اللہ. حضور سا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. مدینے جاؤں پھر آؤں, دوبارہ پھر جاؤں. مدینے جاؤں پھر آؤں, دوبارہ پھر جاؤں. تمام عمر میری اس میں تمام ہو جائے, تمام عمر میری اس میں تمام ہو جائے. سیالوی صاحب کو ہم 2 منٹ اور دیں گے, چونکہ کچھ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ غالباً انہوں نے کرنی ہے. جی سیالوی صاحب. میں بس یہ 2 منٹ کا
میسج ہے میرا. شروع میں نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی تھی وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کیونکہ والدین کے جو حقوق ہیں وہ بھی حقوق العباد میں ہیں. تو یہ 2 منٹ والدین پہ میں بات کروں گا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو پوجو, اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو. وَبِالْوَالِدَيْنَ, اور والدین کے ساتھ احسان کرو. اب یہاں حدیث پاک کے اندر ہے, نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ, اگرچہ کوئی خوش بخت اپنے ماں باپ کو 100 بار محبت کی نگاہ سے دیکھے تو سرکار نے فرمایا کہ اس سے 100 حج کا ثواب ملتا ہے. اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما حق الوالدین, والدین کا کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا ہما جنتوں کا و ہما ناروں کا, وہ تمہارے لیے جنت بھی ہے, تمہارے لیے جہنم بھی ہے. کیا مطلب؟ خدمت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, ناراض کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. آج کا میسج یہی ہے کہ اپنے والدین کو راضی کریں, ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, ان کے ساتھ احسان کریں اور انہیں اف تک بھی نہ کہیں. اگر ماں باپ ناراض ہیں, بہن بھائی ناراض ہیں, تو پڑوسی ناراض ہے, تو خدا را رمضان کی اس عظمتوں کو سمجھتے ہوئے اس مقدس مہینے میں ان تمام رشتوں کو راضی کر لیجئے. بہت خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے, ریلی اپریشیٹ. اور مرکری انڈسٹری کا یہ بیبی ڈول کا گفٹ, کیونکہ ہمارے سمی بھائی رہ گئے تھے, سمی صاحب یہ آپ کے ساتھ جائے گا. آپ کا بھی شکریہ. اور سوال جو ہم نے رکھا تھا کہ روزہ کب فرض ہوا, تو بہت سارے لوگوں نے جواب دیا 2 ہجری. تو جی 2 ہجری کو تو فرض ہوا تھا, تاریخ کیا تھی؟ بہت سارے لوگوں نے آج ملک بھر سے کال کی ہمیں, لیکن وہ تاریخ بتانے سے مطلب قاصر تھے. 10 شعبان 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا تھا ہم پر. 10 شعبان, صرف ایک کالر نے ہمیں صحیح جواب دیا اور باقی سب 2 ہجری کہہ رہے تھے, تو وہ جواب آپ کا درست نہیں ہے. پورا جواب یہ ہے کہ 10 شعبان 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا تھا. مجھے ساجد حسین کو اجازت دیجئے, ملاقات ہوگی کل 8 بجے انہی خوبصورت موضوعات کے ساتھ کہ امت مسلمہ کو ایک کیا جائے اور بہتر اور مستند علم کو آپ تک پہنچایا جائے. فی الحال اتنا ہی. اللہ حافظ.